बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हद खान बंगेर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान। आज हम ख़ास तौर पे सर के टेनोर के हवाले से बात करेंगे। वकला ने आपको सदर मुंतखब किया है तो वकला का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे। तो आइए सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आवाज़ बहावलपुर चैनल से आपको हम खुशामदीद कहते हैं और आपको मुबारकबाद बहुत पेश बहुत करते हैं। शुक्रिया आपके मेरे ऑफिस आना, मेरे बारूम आना, मेरी वकला बिरादरी में आना, हम आपको वार्म वेलकम कहते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने मैट्रिकुलेशन अपने गांव मियां वाली कुरेशन से किया था और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीम यार खान से की और इसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया 1997 में। इसके बाद एक और मास्टर्स किया बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैंने LLB जो SM लॉ कॉलेज कराची यूनिवर्सिटी से किया। 2002 से फिर मैं फिर अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो इंटर हुआ हूँ माशाल्लाह। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? एक्चुअली क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पख्तून कम्युनिटी से है और हम माइग्रेट होकर यहाँ पे 1968 में आए थे और मेरे बड़े भाई जो थे वो मेरे लिए इंस्पायरिंग थे चूँकि उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए डायरेक्ट इम्तिहान में शिरकत की और डायरेक्ट रिक्रूट हुए थे पंजाब पुलिस में। वो एक थ्रिल था, एक जज्बा था, बस उस जज्बे को लेके बस उन्होंने मोटिवेशन की कि भी आप अगर इस फील्ड में आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो उनकी मोटिवेशन की वजह से फिर मैंने लॉ को ज्वाइन किया। तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने रहमत की और आज मैं सदर डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान हूँ। आपने माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन कंटेस्ट किया है। वकला ने आपको भरपूर सपोर्ट किया है, आप सदर मुंतखब हो गए हैं। वकला बरादरी का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे आप? महमूद भाई, मैं अपने वकला भाइयों का, चाहे वो भावन नगर से सादिकबाद तक हों, उन लोगों का बिलखसूस मेरी अपनी बार का जो मेरी बार 1200 वकला पर तकरीबन मुश्तमिल है और जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई, जो इन्होंने मुझे एहतराम और जो मुझे मकाम दिया, मैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का जो शुक्रगुज़ार तो रहूँगा, ज़ाहिर है मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन यहाँ के वकला का। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो मेरा जो इंतखाब था उसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट ये थी कि जो इलेक्शन हुआ और वो हम जो कंटेस्ट पे से हम करते हैं तो मेरी जो लीड थी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे जीतने वाले जो सदूर आया करते थे उनकी जीतने वाले सदूर की वो उस लीड जो मेरी लीड थी वो उससे जीता करते थे। तो इतना एतमाद, इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त, और मैं आगे क्या कहूँगा, मतलब ये इनकी मोहब्बत है मुझसे वाले हाना कि मुझे 390 की लीड से इन्होंने जितवाया। इससे बड़ी मोहब्बत का इजहार जो है वो कभी नहीं हो सकता। मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत ममनून हूँ और ज़िंदगी में कभी जो मेरे पास अल्लाह ने ओहदा दिया है इससे खिदमत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी जो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जो खिदमत रहीं हमारे ताईं तो हम ज़रूर उसको पेशी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि अपने टेनोर में आप हल कर जाएँ? हम भाई, यहाँ मसाइल ज़ाहिर है वकला अपनी एक कम्युनिटी है, एक हमारा एक ख़ानदान है, एक घर है, उस घर में जितने मसाइल होते हैं ज़ाहिर है एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम कोशिश करते हैं उनको हल करने की। बहुत मसाइल जो है हमारी साहब काबीनाएँ वो उसको हल करती आ रही हैं। जो मेजर मसाइल थे जैसे बार रूम की एक्सटेंशन, चूँकि हमारे 1200 वकला हैं नए, उसकी वजह से हमारे जो कम्प्लेक्स बना है उसकी वजह से भी हमें थोड़ा आने जाने में तकलीफ़ होती थी। वो हैं चैम्बर्स के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल थे, ख़वातीन के मसाइल थे, एक्सटेंशन ऑफ दिस बार वो मसाइल थे। तो यहाँ ये भी बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस 5 माह में भी हमने काफ़ी काम कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने मंशूर में जो हम दिया करते हैं
جب ہم وکلا، تو اس میں سے تقریباً 50% 60% پہ ہم نے کام کر لیا ہے، اور وہ 1-2 ماہ میں انشاءاللہ وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، ینگ وکلا کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ینگ وکلا جی ہمارے وہ جس طرح کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہماری بار کا سرمایہ ہے، ہمارے سیاست میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہماری بار کے معاملات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو اب سینئرز کی جو رو میں آتے ہیں تو ہمارا سب سے بہترین اور اعلیٰ عرفہ کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کو پالش کر کے اچھا وکیل بنانے میں اور اچھا معاشرے میں کردار ادا کرنے میں، چونکہ ہمارا پوری پاکستان کی عوام کی، قوم کی، اور خاص کر اس کمیونٹی کی جس میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ نظریں جو ہیں وہ ہمارے وکیل بھائی پہ ہوتے ہیں، وکلاء پہ ہوتے ہیں۔ اور آج کل کے بھی معاملات جو ابھی پریزنٹ سچویشن میں بھی جو آواز ہے، جو آپ کی جو آواز کا جانا ہے، وہ صرف وکیل ہی ایک ایسا ادارہ رہ گئے ہیں جن کے ذریعے مؤثر طریقے سے لوگوں کے معاملات مسائل جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے، آپ کے ذریعے، سوشل میڈیا اور دوسرے چینلز کے ذریعے پہنچائے جا سکتے ہیں۔ وہ واحد جو آواز ہے وہ وکلاء ہی رہ گئے ہیں۔ تو ہمارے وکلاء جو ینگ وکلاء ہیں، ہم بھی ان کے لیے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے رہنمائی بھی کرتے ہیں، وہ بڑے پوٹینشیل ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد ایک اچھا وکیل، معاشرے میں نام پیدا کرنے والا وکیل بنا کر ان کو، تاکہ وہ اپنے روزگار کے ذریعے اپنے جو ہے نا وہ خاندان کے لیے باعث روزگار کا حصہ بنے، اور اچھا اور عزت والا جو ہے وہ روزگار حاصل کریں۔ آپ سینئر قانون دان ہیں اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خان کے صدر بھی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آج مطلب بھائی آج کا جو وکیل ہے نا ماشاءاللہ، جس طرح سے اب گرومنگ ہو رہی ہے، 5 سال ایک اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ کے بچے آتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے اب کچھ دور پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اب جب وہ پڑھ کے آ رہے ہیں، 5 سال اکیڈمیز میں لگا کے آ رہے ہیں، اچھی یونیورسٹیز میں لگا کے آ رہے ہیں، پھر گیٹ کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں بس ان کو تھوڑا سا پالش کرنے والی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے وہ ان میں پوٹینشیل نام کی یہ کہیں کہ ان میں پوٹینشیل نہیں ہوتا، باقی ان پہ اپنی لیبر، اپنی محنت کرتے ہیں، اپنی جو ہے نا محنت سے، اپنی کاوش سے ہی انہوں نے اچھا وکیل بننا ہوتا ہے۔ لیکن اچھے سینئر کا ہونا اس لیے کہ وہ کیونکہ وہ ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہوتا ہے، معاملات، مسائل، مصائب جو نئے آنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ان کو گروم کرنے میں ان سینئرز کی جن کو بھی میں یہاں پہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ بجائے ان سے اپنی فائلیں اٹھوانے کے، ان سے ایسے کام کروائیں، ان کو زیادہ تر حصہ اپنا 90% دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو گروم کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وکیل کا شعبہ انتہائی مشکل ترین شعبہ ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے چند منٹ، چند اوقات، چند لمحات نہیں مانگتا، یہ اپنی پوری کی پوری آپ سے محنت مانگتا ہے، یہ بہت زیادہ لیبرس اور انڈسٹریس قسم کا جو ہے شعبہ ہے۔ یہاں ڈاؤن ٹو ڈسک آپ کو پورے کا پورا اپنے آپ کو اس میں شامل کرنا پڑے گا۔ آپ کو اس میں جب تک اس میں آپ پوری کی پوری طرح انڈلج نہیں ہوں گے، اس وقت تک اپنے آپ کے سوار نہیں کریں گے، اس طرح سے وکالت کا شعبہ آپ کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اور مشورہ بھی دوں گا کہ اڈاپٹ بھی نہ کریں اگر آپ اس کو فل ٹائم نہیں دیں گے۔ ڈاؤن ٹو ڈسک دیں، ٹائمنگ دیں، پنکچولیٹی اور ریگولیرٹی جو ہے وہ اس شعبے کا سب سے بڑا خاصہ ہے، تو وہ دیں۔ باقی محنت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ دیگر شعبوں کی طرح سب سے بہترین شعبہ تو میں کہوں گا آج کل لاء کا شعبہ ہے، اس میں بچے آتے ہیں، اپنا نام کماتے ہیں، اس میں آگے ویریز ہیں، آگے چینلز ہیں، یہیں سے ہمارے قابل جو ہیں ججز پیدا ہوتے ہیں، ایڈیز پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے شعبے ہاتھ میں جاتے ہیں جن پہ ان کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے جو ان ایکسپیرینس ہوں۔ ٹھیک، آپ کے اس ٹینور میں بار اور بینچ کے تعلقات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں، کیونکہ جن حالات میں ہمارے اوپر بھی کرائسس رہے ہیں، ہم نے بہت کوشش کی ہے 5 ماہ میں ان کرائسس کو دور کرنے کی۔ پریزنٹ سچویشن میں ہمارے بار اور بینچ کے کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، کچھ قدغنز لگائی گئی ہیں اپر عدلیہ کی وجہ سے، کچھ معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہم تھوڑے سے مشکلات کا شکار ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ بار اور بینچ کا وہ تعلق جو ہمیشہ سے کہا جا رہا ہوتا تھا یا ہے کہ جی وہ ایک پیج پہ ہوں تو وہ اچھے معاملات چلتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آج کل کے حالات میں وہ اس طرح سے معاملات نہیں چل رہے۔ کچھ مسائل ہیں، مصائب ہیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اگر جو ارباب اختیار اوپر بیٹھے ہیں، اگر وہ دیکھیں کہ بھی ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے معاملات جب تک ان کو ہم ساتھ ساتھ نہیں لے کے چلیں گے اس وقت مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو کوشش تو ہے، ہماری بھی ہے، کیونکہ ہم بار ایسوسیشن کے حساب سے ہم بھی اپنی تجاویز دیتے ہیں مختلف فورمز پر۔ ابھی 31 کو ہم نے جانا بھی ہے ادھر۔ تو بار اور بینچ کا ایک جگہ پہ ایک اس میں ہونا لازمی بات ہے۔ ہم انصاف کی فراہمی ممکن ہی اسی وقت ہوتی ہے جب بار اور بینچ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوں، ایک رو پہ ہوں، اور
مسائل حل کرنے میں ان کا اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ میں 22 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں اور اس ادوار میں بہت زیادہ اونچائی اور نیچائی دیکھی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے نئے کیسز کا بہت زیادہ عدالتوں میں آنا اور جو پرانے کیسز ہیں ان کا جلدی سماعت نہ ہونا۔ میں کہتا ہوں انصاف کی فراہمی کے لیے ہمارے اس سسٹم کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے۔ فیئر ٹرائل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں دیا گیا ہے، 10A دیا ضرور گیا ہے، لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ یہاں سالوں سال کیسز چلتے ہیں، سالوں سال اپیلیں دائر ہوتی ہیں، گو کہ عدلیہ کے یہاں کے فیصلے جو ہیں وہ جب ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ جاتے ہیں، یہاں تو پھر بھی ایکسپیڈائٹ ہو جاتا ہے 2 یا 3 سال 4 سال میں، لیکن اعلیٰ عدلیہ کے پاس جائیں تو وہاں تو 20 سال گزر جاتے ہیں، لوگ کی تو ڈیتھ سینٹنس ہونے کے بعد ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا میکینزم بنائے، اور یہ میکینزم ہم وکلاء کی طرف سے گائے بگائے پیش کرتے ہیں، ہر سجیسٹ کرتے ہیں، لیکن اوپر عدلیہ میں ریکروٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، ججز کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے ان جو پیرامیٹرز ہیں یا ان سجیشنز کو جو ہے وہ بائی پاس کر دیا جاتا ہے، اور پھر مسائل جو ہیں وہ برڈن ہم پہ کر دیا جاتا ہے کہ لوور جوڈیشری کے مسائل ہیں، اور وہاں اس کے میں کہتا ہوں کہ لوور جوڈیشری کے مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے کہ اعلیٰ عدالتوں کے مسائل ہیں۔ وہاں ریکروٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے فیصلے نہیں ہوتے، اور لوگ قانون کی دنیا میں آپ کے استاد کون ہیں؟ میرے استاد سردار محمد اسماعیل خان صاحب تھے مرحوم، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ 2002-3 میں جب سٹارٹ لیا تھا سول پریکٹس، میں نے ان کے ساتھ سٹارٹ کی تھی۔ ایریا میرا کریمنل ہے، میں کریمنل چوک سے کرتا ہوں، وہ میرے استاد ہیں، وہ میرے پائنیئر ہیں ایسے اس میں۔ اور اس کے بعد سردار عبدالباسط خان صاحب ہیں، ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، صدر ہائی کورٹ بار باولپور ہیں، وہ میرے استادوں میں بھی ہیں اور میرے مائل سٹون بھی ہیں، اور میں ان کے اس پر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آج بھی ان کے آفس سے اٹیچ ہوں۔ ٹھیک، آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ سیر و سیاحت بالکل شوق ہے۔ میں تو جب ڈپریسڈ ہوں یا بے چینی ہو یا کچھ ہو، کوئی نہ کوئی معاملہ بنا کے نکل جایا کرتا ہوں، کیونکہ بیسیکلی ہمارا تعلق جو ہے وہ کوہاٹ سے ہے، ہمارا نیٹو ہے وہ، تو وہ بہانہ بنا کے میں نکل جایا کرتا ہوں۔ تو سیر و سیاحت اتنی حد تک ہے کہ جب ہمارا پروفیشن میں سٹریس زیادہ ہے، تھوڑا سی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ظاہر ہے مینٹل کا جاب ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں طریقے سے نکل جاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا پیس لیا جائے، سوت لیا جائے۔ ٹھیک، آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ سر میرے خیال میں قرآن پاک سے بڑھ کے تو کسی کی بھی پسندیدہ کتاب کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک ہمارا سورس ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اس سے بہترین کتاب میں نے نہ دیکھی ہے نہ پڑھی ہے، یقین جانے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں 22 سال میں الحمدللہ اگر ہے تو اس کتاب کو پڑھ کے، کیونکہ میں الحمدللہ 2 دفعہ اس کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ ظاہر ہے بینگ مسلم میں روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھنا بھی چاہیے، اس کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، اس کا خوبصورتی، اس کی بہترین جو ہے وہ اس کی جب ترجمے سے پڑھیں تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں قرآن پاک سے پڑھ کے کوئی جو دوسری کتاب ہے وہ نہ پسند ہے نہ آئے گی۔ بہترین کتابوں میں کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے الحمدللہ۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ محمود بھائی، والدین کا تو لازمی بات ہے، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا کوئی اچیومنٹ کرے، اور جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ ہم جیسے بھی حیثیت والد، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دے، معاشرے کا اچھا حصہ بنے، لوگ اس کی عزت کریں۔ میرے والدین میرے لیے بہت بڑا سورس ہیں، یقین کریں۔ میں آج اگر کچھ ہوں تو میں اپنے والدین کی وجہ سے ہوں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد میرے دوست، جب میں نے چیمبر جوائن کیا 2002 میں 2003 میں، تو وہ جو میرے دوستوں کی گیدرنگ مجھے ملی وہ اتنی اچھی اور خوبصورت تھی کہ آج تک ان کے ساتھ ہوں، اور اس کے بعد دوست بناتا گیا ہوں۔ میری ساری بار میری خوبصورت دوست ہیں میری ہے۔ آج اس بار نے مجھے اتنی لیڈنگ اس سے جو جتوایا ہے یا مجھے کامیاب کروایا ہے، تو ان کی محبت تھی۔ یہ میرے وہی دوست تھے جو میرے مخلص دوست تھے، جو میرے ساتھ تھے، اور الحمدللہ ان کی مہربانی سے، ان کے اچھے تعاون سے، ان کے ساتھ نے آج الحمدللہ عزت کا مقام دیا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں جی ہم تو اب یہاں ماشاءاللہ اس وسیب کا حصہ ہیں، تو دیسی خوراک تو سب کو اچھی لگتی ہے۔ جب آپ سردیوں میں مکئی کی روٹی کے ساتھ ساگ کھائیں، ساتھ میں پھر کوئی لسی وغیرہ ہو، اچار ہو، تو سب سے خوبصورت ناشتہ خوبصورت وہی ہے۔ اپنے کوہاٹ کی طرف ہے تو وہاں ایک پینڈا لفظ ہوتا ہے استعمال، پشتو کا ایک لفظ ہے، اچھا، تو وہ ایک نا صبات بلکہ کہتے ہیں، صبات، وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔
اور جب ہم سفر بھی میں جائیں تو میں وہ ایک دو چار ہمارے ایک ہیں پوائنٹس ہوتے ہیں روک کے وہ لازمی کھاتے ہیں، وہ میری پسندیدہ ڈش ہے، صبات کہتے ہیں اس کو۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں اپنے وکلاء بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ محنت کریں اور کامیابی آپ کے ضرور قدم چومے گی۔ یہ بہت اچھا اور بہترین خوبصورت شعبہ ہے، اس میں محنت اور دیانتداری، ایمانداری، آپ کا شیوا اگر ہو، یقین کریں آپ کامیابی کے جو منازل ہیں ان کو چھو سکتے ہیں۔ محنت کو اپنا حصہ بنائیں، اپنا شعار بنائیں، اور دیانتداری ایمانداری کو شعار بنائیں۔ اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، یقین کریں اس میں آپ کی ممد و معاون ہوگی اور آپ کامیابی کی جو منازل ہیں وہ ضرور طے کریں گے۔ بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔